बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। शहर इक़्तिदार से गैर मामूली ख़बरें हैं। 3 इमारतों से 4 बड़ी ख़बरें हैं और लड़ाई अगले मरले में दाखिल हो गई है। वाज़े तौर पर तसादुम और टकराव के जो इम्कानात थे उनमें इजाफ़ा हो गया है और सूरत हाल बिल्कुल टकराव और तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। मैं पाँचों चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मामलात कितने संगीन हो गए हैं। देखें, एक तो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई गई है उसका इजलास था जो कि नहीं हो सका। 2 मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं। पहली खबर ये आ रही है कि काजी फाइज़ ईसा साहब के अवेलेबल ना होने की वजह से जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जो है वो नहीं हुआ। दूसरा था कि 2 जजेस ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कोई मौक़िफ़ नहीं आया। और मैं अभी देख भी लेता हूँ क्योंकि मैंने जो शाहिद कंबोयो साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मीडिया को डील करते हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, मैंने उनको मैसेज भी किया था कि जो भी ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए कि आखिर मामला और माजरा क्या है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में आज ये इजलास नहीं हुआ। आज ये इजलास बहुत अहम इसलिए था कि आज इम्कानात थे कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुजवज़ा तरमीम को चैलेंज किया है वो मामला टेकअप हो सकता है, उसके लिए बेंच बन सकता है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो एक्ट के तहत कमेटी है उस कमेटी का इजलास भी नहीं हो सका। तो एक तो ये है सबसे अहम खबर। दूसरी जो खबर है वो इसी से जुड़ी हुई है कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने 184(3) के तहत एक पिटीशन दायर की थी कि इन आइनी तरमीम को होने से रोका जाए और इनको अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ करार दिया था। और मैं 27 मिनट की मेरी एक वीडियो है, आप अगर मेरी पिछली 4-5 वीडियोज़ में जाके देखेंगे उसमें मैंने पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान जिसमें जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, शहाब सरकी साहब हैं, दीगर जो हैं इश्तियाक खान साहब हैं, इन 6 मेंबर्स की पिटीशन का मतन और तफसीलात मैंने आपके सामने रखी थी वो कितनी अहम पिटीशन थी और वो टेकअप हो सकती थी। लेकिन इतलात यही है कि काजी साहब आज अवेलेबल नहीं थे जिस वजह से आज मीटिंग ही नहीं हुई। और आई थिंक ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि काजी साहब, अगर ये खबर दुरुस्त है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल मौक़िफ़ हमारे सामने आया नहीं है और जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो ज़ाहिर है यही बता रहे हैं और अस्ताद मलिक साहब ने भी ट्वीट किया है कि काजी फाइज़ ईसा साहब अवेलेबल नहीं थे। और जब काजी साहब अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए ये इजलास जो है वो नहीं हो सका। इसके पीछे जो सबसे बड़ी कहानी है वो ये है कि आज एक तरफ काजी फाइज़ ईसा साहब की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ आज ही ये खबर आई है कि वफाकी हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी करने जा रही है जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की जा रही है सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए और इसकी कंपोजिशन को चेंज किया जा रहा है। पहले इसकी कंपोजिशन ये है कि काजी फाइज़ ईसा साहब में उसमें और उनके बाद जो 2 सीनियर जजेस हैं वो हैं यानी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाया गया था उमरता बंदियाल साहब के दौर में और इसका मकसद काजी फाइज़ ईसा साहब को स्ट्रॉन्ग करना था, काजी फाइज़ साहब को इंटर करना था उस कमेटी में जो केसेस लगाने वाली है। लेकिन अब इसमें मामला ये हुआ है कि क्योंकि हुकूमत का ये था कि काजी साहब जो हैं वो जब आएंगे तो फिर काजी साहब जो है वो बहुत चीज़ें करेंगे, लेकिन वो जो गड़ा किसी और के लिए बंदियाल साहब के लिए खोदा गया था उसमें खुद काजी साहब गिर गए हैं और काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कहा था कि आइन से मुतसादिम नहीं है और काजी साहब ने इसको बरकरार रखा था। अब काजी साहब के लिए मुश्किलात ये हैं कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब दोनों क्योंकि वो अपने हलफ के साथ जाते हैं, आइन के साथ जाते हैं और पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो 2-1 से फैसले हो जाते हैं बेंचेस की तश्कील में भी, केसेस लगाने के हवाले से भी। तो अब काजी साहब जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये तब्दीली की जा रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस कमेटी के सरबराह होंगे, उनके साथ मंसूर अली शाह साहब होंगे और तीसरे जज जो हैं वो मुनीब अख्तर साहब नहीं होंगे बल्कि काजी फाइज़ ईसा साहब के नामजद करदा जज, चाहे वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं चाहे वो नईम अफगान साहब हैं, ज़ाहिर है इस तरह का कोई जज वो रखेंगे तो वो जज जो है वो तीसरा मेंबर होगा। ये अब इतलात आ रही हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये चेंजिंग करने जा रहे हैं। तो पहली खबर कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है उसका इजलास ना होना, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कस होनी थी। उसमें हो सकता है ये 2 जजेस सो मोटो का भी कह सकते थे और हो सकता है कि ये पाकिस्तान बार कौंसिल की पिटीशन टेकअप हो सकती थी। ये सारे मामलात उसका ना होना, साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तब्दीली काजी फाइज़ साहब के लिए। और फवाद चौधरी साहब ने दुरुस्त ये ट्वीट किया कि यही मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि इसको इसलिए मुनीब अख्तर साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कलअदम किया था कि इस तरह से तो जो सरकार है, जो मुकन्नना है, उनके पास इख्तियार आ जाएगा कि वो कल को सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर सकें। अब देखें, आज उनको लगता है कि मंसूर अली शाह के मुनीब अख्तर साहब इशूज़ कर रहे हैं, कल को वो क्या करेंगे, वो कहेंगे जी इसमें पहले नंबर वाला जज होगा, मिसाल दे रहा मतलब, और साथ 5वें नंबर वाला होगा और साथ 11वें नंबर वाला होगा। क्यों कि जनाब वो 5वें नंबर पे क्योंकि वो हैं अमीनुद्दीन खान साहब वो होंगे और 10वें 11वें पे या जिस भी नंबर पे हैं नईम अफगान साहब वो होंगे या जमाल खान मुंदखेल साहब जिस नंबर पे हैं वो होंगे।
مطلب یہ تو پھر سرکار اس طرح سے اپنے من پسند ججز کو کے ذریعے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنی حمایت میں فیصلے کروانے کے لیے قانون میں تبدیلی کر کے کرتی رہے گی. یہی وجہ تھی کہ عمر تا بندیال صاحب کے دور میں بھی اور پھر بعد میں منیب اختر صاحب وغیرہ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ آئین سے متصادم ہے. سرکار کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس طرح سے سمپل قانون میں چینجنگ کر کے اور سپریم کورٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے. تیسری خبر یہ ہے کہ جناب جو درخواست تھی سپریم کورٹ میں پاکستان بار کونسل کی ان مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف، اس پہ رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کر دیے. یہ اعتراضات قاضی صاحب سے پوچھے بغیر ہو نہیں سکتے اور 8 اعتراضات لگا کر اس کو واپس کر دیا گیا ہے. اب ہوگا یہ کہ اس کے اوپر اپیل ہوگی، وہ چیمبر اپیل ہوگی، پھر یہ لمبا پروسیس. مقصد ہے کہ کسی طرح سے قاضی صاحب کی جو 2/3 اکثریت پوری کر کے اور قاضی صاحب کے لیے جو ایک پوری عدالت فیڈرل کورٹ تشکیل دی جانی ہے اور قاضی صاحب کو اس کا چیف جسٹس لگانا ہے، اس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس میں جو 8 اعتراضات لگائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ مجوزہ آئینی ترامیم نے تاحال قانون کی شکل اختیار نہیں کی، اس لیے آرٹیکل 184(3) کے تحت کارروائی نہیں کی جا سکتی کہ ابھی تو یہ مسودہ ہے، ابھی تو یہ قانون بنا نہیں ہے، یہ ابھی تو آئین میں ترمیم ہوئی نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کسی قانون کو ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ منظور کرتے ہیں، ارکان پارلیمنٹ کو اس درخواست میں فریق نہیں بنایا گیا. تیسرا یہ ہے کہ درخواست میں وفاق صوبوں، وزیر اعظم اور صدر کے پرنسپل سیکرٹریز کو فریق بنایا گیا ہے جو پارلیمنٹ کے رکن نہیں. اگلا اعتراض یہ ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت فریق نمبر 9 اور 10 کو اس کیس میں پارٹی نہیں بنایا جا سکتا. اگلا اعتراض یہ ہے کہ آئین کے تحت قانون بنانا مقننہ کا اختیار ہے، قانون بنانے سے قبل ہی اس حق کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آگے یہ ہے کہ درخواست میں فرضی نکات کو اٹھایا گیا. آگے یہ ہے کہ درخواست گزاروں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان بار کونسل کے وکلا ہیں، بار کونسل ایکٹ کے مطابق وکلا کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. اگلا اعتراض یہ ہے کہ درخواست گزار اگر متاثرہ فریق ہیں اور خود کو پاکستان بار کونسل کا ممبر جو ہیں وہ قرار پانا چاہتے ہیں تو پھر بار کونسل یا جو سپریم کورٹ بار کونسل ہے اس سے نمائندگی کا اجازت نامہ لے کے آئیں، کیونکہ قاضی صاحب کو پتہ ہے کہ پاکستان بار بھی اس وقت نون لیگ کی گود میں بیٹھی ہے اور سپریم کورٹ بار بھی اس حکومت کا جو اقتدار کا بستر ہے اس پہ لیٹی ہوئی ہے. تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں سے جو اس وقت شریف خاندان کے گھر کے 2 فورم بنے ہوئے ہیں، پاکستان بار کونسل بھی اور ان کی لونڈیاں بنے ہوئے ہیں، ان دونوں فورمز کے جو ہیڈ ہیں ان سے آپ اجازت نامہ لے کر آئیں. اور لاسٹ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت راجہ عامر خان بامقابل وفاق کیس میں کا فیصلہ اس آفس پر بائنڈنگ نہیں ہے. تو یہ ہے جناب. اس کے بعد یہ ہو گئیں 3 ڈیولپمنٹس. پہلا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت میٹنگ کا نہ ہونا، یہ بہت غیر معمولی ہے. دوسرا جو ایک صدارتی آرڈیننس جاری کرنے لگے ہیں. تیسرا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو پاکستان بار کونسل کی درخواست پہ اعتراضات لگے ہیں. چوتھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے ایک خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس چوتھی اور 5ویں کو اکٹھا کر کے بتا دیتا ہوں. 5ویں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج 5ویں دن بھی ہفتے والے دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جو وضاحتی تھا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو MNAs ہیں ان کی لسٹ جاری کرے. ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گیا، سوار گزر گیا، منگل گزر گیا، بدھ گزر گیا، آج جمعرات گزر گیا. 6 دن گزر گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا. سوار سے لے کے آج جمعرات تک 4 اجلاس الیکشن کمیشن کر چکا ہے، ذرائع سے خبریں چلوا چکا ہے، سپریم کورٹ پہ اٹیک کر چکا ہے، سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے چکا ہے. اور الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ نوٹس لے اور ایک تصادم اور لڑائی شروع ہو جائے اور ٹکراؤ شروع ہو جائے. جو خط لکھا ہے ایاز صادق صاحب نے اور انہوں نے یہ کہا ہے، یہ 3 صفحات پہ مشتمل خط ہے، 6 پیراگراف ہیں اس میں. اور اس خط میں جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ایاز صادق، اور انہوں نے کہا کہ جی میں بطور اسپیکر قومی اسمبلی یہ خط لکھ رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوری اور پارلیمانی بالادستی اور اس کے اثرات کے نظریے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل مسئلے کو حل کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. ایاز صادق نے کہا ہے کہ ملک میں اپنے پارلیمانی نظام کی آزادی اور وقار کے لیے پارلیمانی بالادستی کے اصولوں کو قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے. ایسا کوئی بھی عمل جو پارلیمنٹ کی بالادستی کو انڈرمائن کرتا ہو اس سے عوام کا ہمارے اداروں پر اعتماد اور بھروسہ متاثر ہوتا ہے. پیراگراف نمبر 2 میں ایاز صادق صاحب نے لکھا ہے کہ قابل احترام سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل اور دیگر بنام الیکشن کمیشن کے 12 جولائی 2024 کیس میں دیے گئے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں انتخابات جیتنے والے امیدواروں کو ایک اور سیاسی پارٹی جوائن کرنے کی اجازت دیں. اگرچہ جنرل الیکشن 2024 میں وہ پہلے ہی ایک سیاسی جماعت کو جوائن کر چکے ہیں، یعنی وہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر چکے تھے. سپریم کورٹ نے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا اور کہا کہ آپ کسی اور پارٹی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں. اسپیکر نے کہا کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے جیتنے والے امیدواروں کو سیاسی جماعت تبدیل کرنے کی اجازت دے دی ہے اور انہیں کنفرم کر دیا ہے
کہ وہ اس پارٹی کے امیدوار ہیں۔ اسپیکر نے کہا ہے کہ انہیں آزاد امیدوار اب تصور کیا جائے گا، انہیں کسی اور جماعت کا امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا نے الیکشن ایکٹ 2024 دوسری ترمیم پاس کی ہے، جس کی منظوری صدر مملکت نے 7 اگست 2024 کو دے دی ہے، اور یہ قانون گزٹ آف پاکستان میں 9 اگست 2024 کو شائع کیا گیا، اور اس ترمیم میں 2 مخصوص شقوں میں ترمیم کی گئی ہے، اور اسپیکر نے کہا ہے کہ یہ جو شقیں ہیں وہ ان کا حصہ بھی بنایا ہے، اور جس میں یہی ہے کہ انتخابی نشان الاٹ کروانے سے پہلے آر او کے سامنے اگر کوئی ڈکلیریشن جمع نہیں کرواتا تو وہ کسی جماعت کا امیدوار نہیں ہوگا، وہ آزاد ڈکلیئر ہوگا، اور اسے کسی سیاسی جماعت کا امیدوار جو ہے وہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد اگر وہ جو ہے وہ کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے ایک بار، تو پھر وہ اپنی وابستگی کسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے کہا کہ قانون میں اب تبدیلی ہو گئی ہے۔ پھر چوتھے پیراگراف میں الیکشن اسپیکر نے لکھا ہے کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 1 کی ذیلی شق 2 واضح طور پر بتاتی ہے کہ اس ترمیم کا اطلاق اس وقت سے ہوگا جب 2017 میں یہ ایکٹ پاس کیا گیا تھا۔ پیراگراف نمبر 5 میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس تناظر میں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ آزاد کامیاب امیدوار پہلے جس ایک سیاسی پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں، اب ان کو پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر مکمل طور پر عمل درآمد کیے بغیر اب کوئی نئی ایلوکیشن نہیں کر سکتا۔ یعنی الیکشن کمیشن کو کہا ہے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ 8 ججز کا نہیں ماننا، اور وہ مان بھی نہیں رہا الیکشن کمیشن، اور ظاہر سے خبریں چلوا رہے، سپریم کورٹ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں اسکندر عثمان راجہ صاحب کہ بہت سخت الفاظ میں سپریم کورٹ کے خلاف خبریں چلوائی گئیں۔ اس کے بعد اسپیکر نے لکھا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ترمیم کے آنے سے پہلے فیصلہ دیا، اس لیے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ ایاز صادق نے لکھا ہے کہ اب ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق ہوگا اور اس ترمیم سے پہلے دی گئی رولنگ کو سپر سیڈ کیا جائے گا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اوپر جو کچھ کہا گیا وہ صرف میری رائے نہیں ہے، اور حقیقت میں یہی عزت مآب سپریم کورٹ کی بھی ہے۔ اور پیراگراف نمبر 6 میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمشنر سے انہوں نے کہا ہے کہ اپنے خط میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لائی جاتی ہے کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ اس وقت فیلڈ میں ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے بنائے گئے قوانین کو عزت دے اور پارلیمانی بالادستی سمیت جمہوریت کے اصولوں کی پاسداری کرے۔ اس کے بعد اسی طرح سے ملتا جلتا ایک خط ملک احمد خان صاحب نے بھی لکھ دیا ہے، اور ان دونوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستیں اب تحریک انصاف کو نہیں دے سکتا۔ جو سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے وہ ایک بار جب سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تو اب وہ پارٹی چینج نہیں کر سکتے، وہ پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتے۔ یہ اس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا ہے ایاز صادق صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت شدید ٹکراؤ کی صورتحال ہے اور تصادم کی صورتحال ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بجائے یہ مخصوص نشستیں دوبارہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دیں، یہ جو 41 ایم این ایز ہیں ان کی حد تک، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دیں۔ اس طرح سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جن کو دی جائے گی مخصوص نشستیں وہ حلف اٹھا لیں گے، اور حلف اٹھا کے فوراً آئینی ترمیم پیش کر کے اور آئینی ترمیم پاس کروا دی جائے گی۔ یہ اگلا پلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، لیکن اس میں بہت شدید تصادم ہوگا، بہت شدید لڑائی ہوگی، لیکن اس میں ان کو یہ ڈر ہے کہ 2 ججز بیٹھ کے کمیٹی کا اجلاس نہ بلا لیں، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، یہ سوموٹو نہ لے لیں، یہ کیس نہ فکس کر دیں۔ اسی لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو چینج کیا جا رہا ہے تاکہ یہ 2 ججز سوموٹو نہ لے سکیں، یہ کیس فکس نہ کر سکیں، اور اس دوران پارلیمنٹ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جو بھی ترامیم کروانی ہیں وہ کروا لی جائیں۔ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں اور عامر فاروق صاحب ہوں اور حکومت ہو، یہ سب ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ تینوں آپس میں کوارڈینیشن میں ہیں، تینوں کا آپس میں رابطہ ہے، اور اس لیے عامر فاروق صاحب پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے 55 دن تک ٹریبیونل والے کیس کا فیصلہ محفوظ رکھا۔ قاضی صاحب پنجاب کے ٹریبیونلز کو انہوں نے جو ہے غیر مؤثر کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو کام نہیں کرنے دے رہے، اور ساتھ قاضی صاحب نے آج پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اجلاس نہیں ہونے دیا۔ یہ ساری وہ چیزیں بتاتی ہیں کہ لڑائی بہت آگے بڑھ گئی ہے اور تصادم کے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت لگا کے بیٹھے ہوں، ساتھ والی میں منصور علی شاہ صاحب لگا کے بیٹھے ہوں، لیکن ٹکراؤ اور تصادم کی صورتحال واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ اب وکلا جو ہیں ان کا آج کنونشن بھی تھا، اس پہ الگ سے بات کریں گے۔ وکلا نے بڑی سخت آج اعلانات کیے ہیں، وہ بھی سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اس لڑائی کو بہت آگے تک لے کر جانا چاہتے ہیں، تصادم کو بہت بڑھانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر عدم استحکام کو بہت بڑھانا چاہتے ہیں،
اور حکومت اور قاضی صاحب الیکشن کمیشن جو عامر فاروق صاحب ان پہ جو الزام لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی چیز پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنوانا اور آئینی ترمیم کروانا، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے نقصان پاکستان کو ہوگا، عدم استحکام بڑھے گا، چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ججز کے اندر لڑائی بہت شدید ہو چکی ہے، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں، یعنی سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے، سپریم کورٹ اکثریت کا نام ہے، اور اکثریت اس وقت آئین اور اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اختیارات جو ہیں وہ قاضی صاحب کے پاس ہیں، ان کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو آمنے سامنے لے آئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک آرڈیننس صدر جاری کرنے جا رہے ہیں، اسپیکر نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر حملہ کر دیا ہے، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے لڑائی اور ٹکراؤ کو شدید ترین بڑھانے کی طرف کام ہو رہا ہے، تو چیزیں بڑی تیزی سے خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ تصادم اور ٹکراؤ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، صورتحال یہ سنگین ہے، ادارے آمنے سامنے ہیں، ٹکراؤ ہوگا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ججز بیٹھ جائیں گے، وہ قاضی صاحب کہیں گے آپ بینچ بنا نہیں سکتے، آپ سو موٹو لے نہیں سکتے، اگر وہ لیں گے تو اس کے اوپر ایک مسئلہ ہوگا، اور چیزیں قاضی صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا سکتے ہیں ججز کے خلاف، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے ساتھ جو ہے وہ 3 ووٹ ان کے پورے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اس کے ممبر، اور ساتھ عامر فاروق صاحب ہیں، اور تیسرے ہاشم خان صاحب ہیں، ہاشم خان کاکڑ صاحب ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لڑائی جس طرف جاری ہے، اب کسی وقت بھی کوئی غیر معمولی خبر شہر اقتدار سے آ سکتی ہے۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الحکیم ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔